अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदर। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर आफियत से होंगे और दुआ है हमारे सबको अपने हिफ्ज़ मान रखें। मोमिन, आज मुझ तक एक वीडियो पहुंची है ग़ुलाम मोहम्मद रज़वी साहिब की, जो उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बनाई है और लिखा है कि मुमताज़ नकवी एक्सपोज्ड बेनकाब हो गया। और किस बिना पर? चूँकि मुमताज़ नकवी का ये अक़ीदा है कि अली बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम अंबिया से अफजल हैं। इस बिना पर उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई है। तो बहरहाल मैं इस टॉपिक पर पहले ही मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को जवाब दे चुका हूँ और बाई चांस मेरी वो वीडियो वहाँ से डिलीट हो गई यूट्यूब से, तो इस बिना पर मैं इंशाल्लाह वो वीडियो साथ में लगा रहा हूँ ताकि इस साहिब को जवाब मिल जाए कि आखिर हकीकत क्या है। और इस बंदे ने मेरी ना तो दलील के रद्द पेश की है ना कुछ किया है, आया कभी इधर की कभी उधर की, मारता और चला गया। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि वो अली बादशाह जिसके बेटे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, नौजवानान जन्नत के सरदार हैं, और ये अकीदा है कि रोज़े महशर जन्नत में तमाम लोग जवान होकर जाएंगे। अब सोचा जाए, जब जवान होकर जाएंगे तो उन सब के सरदार कौन होंगे? हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इसी पॉइंट को अगर देख लिया जाए तो फिर भी इनकी फजीलत सब पर वाज़े हो जाती है। और दूसरी बात, अहले सुन्नत भाइयों की बेशुमार तफसीर के अंदर आप जाकर देखें तो कुरान की आयत की तफसीर में ये बात मिलती है कि हबीब, इन अंबिया से पूछिए, इन रसूलों से पूछिए कि आपको मुझसे पहले किस अकीदा पर खल्क़ किया गया, भेजा गया था। तो वो फरमाते हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली बादशाह उनकी विलायत पर भेजा गया था। और जिस अकीदे पर भेजा जाता है, जिस अकीदे पर खल्क़ किया जाता है, सारी बात है वो अफजल होते हैं। नबी पाक के अलावा अगर किसी भी नबी का अकीदा अली बादशाह की विलायत पर ना हो तो उनकी नबूवत ख़तरे में पड़ जाती है। और आप उस अली का मुकाबला करते हैं सहाबा के साथ। कमाल की बात है, सोचने वाली बात है। तो बहरहाल मैं इसके आगे वीडियो लगा रहा हूँ, उसमें इस भाई के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद सुभान अलैहि वारिस, लेट्स वॉच द वीडियो। आज एक ख़ास टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज मुझ तक एक वीडियो पहुंची है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, अहले सुन्नत वल जमात के जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं आज यूट्यूब की दुनिया में भी। तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या हज़रत अली बादशाह अंबिया से अफजल हैं या नहीं। और दूसरा सवाल, क्या हज़रत अली बादशाह पर जो खुलफाए सलासा हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, क्या उनकी फजीलत साबित है या नहीं। तो बहरहाल उन्होंने जो जवाब दिया वो ये दिया कि गैर नबी नबी से अफजल नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा उसने ये जवाब दिया कि जैसा कि बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत मिलती है कि अली बादशाह ने खुद कहा कि अबू बकर, उमर और हज़रत उस्मान जो है वो मुझसे अफजल है। औज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मुझे आज हम आपके सामने ये सारी हकीकत, ये सारा जो वाक़या है ये बयान किए देते हैं, आखिर हकीकत क्या है, कौन किससे अफजल है। तो हमने ये मुतफ़िक़न सबका अक़ीदा है शिया इस्ना अशरिया का कि हज़रत अली बादशाह से नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है। जहां तक बाकी अंबिया का कॉन्सेप्ट है, तो मैंने जैसा कि अक्सर हम तक ये बात पहुंचती है कि नबी पाक जो है उनके पसीने से बाकी अंबिया खल्क हुए थे, और अली बादशाह जो मोहम्मद वाले मोहम्मद जो हैं ये क्या है, रसूलुल्लाह का खून है। अब पसीना अफजल होगा या खून, दूसरा आल अफजल होगी या बाकी अंबिया जो उनके पसीना से बने हैं। इसी तरह मोमिनीन, जहां तक हम नफ्स की बात करें तो कुरान की रूह से जहां पर आयत मुबाहला के अंदर, मुबाहला में जब ये जाते हैं सब, तो अल्लाह फरमाते हैं हबीब इनसे कह दो कि हम अपने नफ्स लाते हैं, तुम भी अपने नफ्स लाओ। तो वहां पर नफ्स कौन बन के गए थे? अली बादशाह। नफ्स रसूल भी थे और नफ्सुल्लाह भी थे। तो इस बिना पर जो नफ्सुर रसूल है, क्या वो अफजल होगा या बाकी अंबिया जो नबी पाक के पसीना से खल्क हुए हैं। तो बहरहाल मोमिनीन, हम चलते हैं अहादीस और कुतुब की जनब, ताकि वक्त को जाया किए बगैर हम एक प्रॉपर जवाब पेश कर सकें। तो मोमिनीन, इस वक्त जो मेरे सामने किताब तफसीर दुर मंसूर, कुरान की तफसीर है जलालुद्दीन सूती साहब की, तो इसकी जिल्द 5 है
اور صفحہ نمبر 142 ہے مومنین. تو یہاں پر سورہ کہ ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا ہے اللہ نے کہ بلند کیے جائیں اور لیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح اور شام. تو یہ آیت مبارک مومنین سورہ نور کی. اس کی جب ہم تفسیر میں آگے بڑھتے ہیں مومنین صفحہ نمبر 143 کے اوپر، تو یہاں پر ایک روایت ہے امام ابن مردودیہ رحمت اللہ نے حضرت انس بن مالک اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو ایک آدمی اٹھا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا انبیاء کے گھر. فرمایا انبیاء کے گھر. تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ گھر بھی ان میں سے ہے؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا. تو نبی پاک نے فرمایا ہاں یہ ان میں افضل ترین گھر ہے. انبیاء کے گھروں میں یہ جو گھر ہے علی بادشاہ اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا افضل ترین گھر ہے. تو سرکار اب کون افضل ہوگا بتائیں ذرا. اب اس حدیث کے مطابق نبی پاک کی حدیث ہے، نبی پاک کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق اس گھر کے اندر جتنے بھی گھر والے ہیں اس سب کے سب افضل ہیں، باقی سب انبیاء کی نسبت ما سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آل محمد کا گھرانہ افضل ترین گھرانہ ہے. اس کے علاوہ ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں، چونکہ خلفۂ ثلاثہ کے لحاظ سے بھی ہم نے ایک کنسیپٹ بیان کرنا ہے کہ وہ افضل ہیں یا علی بادشاہ افضل ہیں. تو ہم نے اسی تفسیر در منصور اور جلد نمبر اس کی شیشم ہے، 6 جلد ہے، اس میں جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 1076 کے اوپر مومنین، تو یہاں پر سورہ مبارک ہے البینہ، اور اس میں جب ہم پہنچتے ہیں ایک روایت ہے امام ابن الساکر رحمت اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی، قسم اٹھا کر نبی پاک فرما رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ اور اس کا گروہ قیامت کے دن یقیناً کامیاب ہے. پھر یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریات. جب حضرت علی علیہ السلام آئے تو صحابہ اکرام کہا کرتے جا خیر البریات، ساری مخلوق سے بہتر آ گیا. نبی پاک کے بعد ساری مخلوق سے بہتر آ گیا. جناب یہ سارے صحابہ کہا کرتے تھے، حدیث سے مبارکہ نبی پاک کی ہے ہم خیر البریات، اور صحابہ فرماتے ہیں ساری مخلوق سے بہتر آ گیا. تو سرکار اب کیا کہیں گے آپ؟ اور یہ آپ کی اپنی اہل سنت کی تفسیر در منصور ہے، شیعہ کی نہیں، باسند روایت. تو اس کے مطابق حضرت علی بادشاہ بعد از نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں. سرکار ذرا ایمان کے ساتھ اطمینان کے ساتھ فیصلہ کریں آخر کون افضل ہے؟ صحابہ در ہیں، آل محمد گھر ہیں. در کبھی گھر سے افضل نہیں ہوتا، اتنا یاد رکھیے گا. اور اس کے بعد مومنین ہم آگے بڑھتے ہیں ذرا. اس کے بعد مومنین یہ ہے آپ کے سامنے کتاب کتب جو سیاست ہے ان میں سے ہے جامع ترمذی ہے، اور اس میں جب ہم پہنچتے ہیں جلدوں میں اس کی صفحہ نمبر 681 کے اوپر مومنین، تو یہاں پر ایک روایت ہے انس بن مالک سے کہ کہا میں آپ کے پاس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ لے آ میرے پاس اس شخص کو جو ساری مخلوق سے زیادہ تیرا دوست ہو، ساری مخلوق سے جو تمہیں زیادہ محبوب ہو، تیری نظر میں زیادہ مکرم ہو، محترم ہو، افضل ہو، اسے میرے پاس لے آؤ. وہ میرے ساتھ اس پرندہ کا گوشت کھائے. پھر علی حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ کھایا. جی نبی پاک نے دعا مانگی الہی اس کو بھیج میرے پاس جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو،
جو سب سے زیادہ آپ کی نظر میں افضل ہو، مکرم ہو، تو کون آئے؟ علی بادشاہ آئے۔ تو اس لحاظ سے بھی علی بادشاہ باقی خلفاء سے افضل ثابت ہوئے اور باقی خلقہ سے بھی افضل ثابت ہوئے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت علی بادشاہ کی مجھ سے ایسے نسبت ہے جیسے ہارون کی موسیٰ نبی کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جی مومنین، اب غور کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے نبی پاک کے ساتھ، حضرت ہارون کی نسبت دی نبی پاک نے حضرت علی بادشاہ کے ساتھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ کے وسیع خلیفہ علی بادشاہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہارون علیہ السلام سے افضل ہیں، حالانکہ وہ نبی تھے۔ اب کون کس سے افضل ہو رہا ہے؟ تو سرکار جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہوتی ہے، کن کے اسماء گرامی سے ہوتی ہے؟ محمد والے محمد کے، پاک سیدہ مولا علی، حضرت نبی پاک اور حسن حسین علیہ السلام، ان کے ناموں سے حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ جب واسطہ دیا جاتا ہے، وسیلہ بنایا جاتا ہے، افضل کا بنایا جاتا ہے۔ بابا آدم علیہ السلام سے جو افضل ہیں انہیں محمد والے محمد کہا جاتا ہے۔ سرکار مرزا صاحب کہاں کھوئے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ کیوں والے محمد کے ساتھ آپ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، منافقت کو ظاہر کر رہے ہیں؟ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ میرے پاس اس وقت کتاب ہے خلافت و ملوکیت ہے، تاریخ سے بھی ایک حوالہ بتاتا جاؤں، سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر جب ہم 210 اور 211 کے اوپر پہنچتے ہیں مومن، تو یہاں پر ہے کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے بھی چند اصحاب ایسے تھے جو حضرت علی کو خلافت کے لیے اہل تر سمجھتے تھے، سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے، اور بعض کا خیال یہ بھی تھا کہ وہ دوسرے صحابہ سے اور خصوصاً حضرت عثمان سے افضل ہیں۔ جی جناب، بے شمار صحابہ بنی ہاشم میں سے، سادات خاندان سے، وہ بھی کیا سمجھتے تھے کہ علی بادشاہ خلافت کے بھی سب سے زیادہ حقدار ہیں اور سب سے افضل بھی ہیں، علم میں بھی، شجاعت میں بھی، بہادری میں بھی، اور نبی پاک کے ساتھ نسبت میں بھی، ہر لحاظ سے علی بادشاہ افضل ہیں باقی تمام اصحابہ سے۔ اس کے علاوہ مومنین، فقی صاحب کو ہم فقی کے طور پر ایک دو اور بھی حوالے پیش کر دیتے ہیں، ڈیلی فقی دیا کرتا علم و کلام یہ ہے وہ ہے۔ تو مومنین، اس وقت میرے پاس کتاب ہے جنبی المودہ ہے، اور یہ جو قندوزی صاحب ہیں حنفی سنی مفتی اعظم، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس میں جب آپ پہنچتے ہیں مومنین، صفحہ نمبر 186 کے اوپر مومنین، تو یہاں پر پیچھے سے باسند روایت چلتی آ رہی ہے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، علی کی ولایت کا کیا مقصد ہے؟ علی کی ولایت کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، علی کی ولایت میری ولایت کی مانند ہے، جس کی جان سے میں افضل ہوں اس کی جان سے علی افضل ہے، جس کی جان سے میں علی بادشاہ افضل ہوں، نبی بادشاہ افضل ہوں، اس کی جان سے علی بادشاہ بھی افضل ہیں۔ تو کیا خلفاء نبی پاک سے افضل تھے یا نبی پاک خلفاء سے افضل تھے؟ بلا شبہ نبی پاک خلفاء سے افضل تھے، تو اسی طرح علی بادشاہ بھی خلفاء سے افضل تھی، اور یہی من کنت مولا فہذا علی مولا کا مفہوم بنتا ہے کہ جس کا میں مولا سردار ہوں ان کے علی بھی سردار ہیں۔ سردار بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا، افضل ہوتا ہے سرکار بہت۔ اور اس کے علاوہ مومنین حوالے ابھی اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن چونکہ وقت قلیل ہے، مختصر وقت کے اندر ہم نے اس بات کو مکمل کرنا ہے، تو اس کے بعد ایک دو حوالے اور حجت تمام کرتے ہیں۔ مومنین میرے پاس اس وقت کتاب ہے مناقب خوارزمی، اور یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کی کتاب ہے، متوفہ 568 ہجری ہے۔ تو اس میں جب ہم صفحہ نمبر پہنچتے ہیں 103 کے اوپر مومنین، تو یہاں پر بھی باسند روایت ہے، بریدہ سے مروی ہے، تو نیچے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ پاک سیدہ سے، کہ اے فاطمہ زہرا، خدا کی قسم جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے جس کی آپ خواہش کر رہی ہیں، کیا آپ اس پر خوش اور راضی نہیں ہیں کہ آپ کے شوہر میری امت کے بہترین فرد
میری امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور بردباری میں ان سب سے افضل ہیں. جی، علم میں بھی اور اسلام کے لحاظ سے بھی اور مقام کے لحاظ سے بھی، شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے بھی میری امت میں علی بادشاہ سب سے افضل ہیں بقول نبی پاک کے. سرکار اب آپ نبی پاک کی بات کو مانیں گے یا بخاری کی ایک جو قرآن کی اینٹی روایت ہے اسے آپ مانیں گے؟ جو کعبہ میں آئے اس کا مقام افضل، یا جو 40 سال بعد مسلمان ہو رہے ہیں ان کا مقام افضل؟ اب کس کو افضل کہیں گے سرکار؟ اور اس کے بعد ایک حوالہ حجت کے طور پر مومنین، یہ میرے پاس کتاب ہے مظاہر حق مشکات شریف مومنین، اور یہ حوالہ پھکی صاحب کے لیے پھکی کے طور پر میں دے رہا ہوں تاکہ حجت تمام ہو جائے. تو اس میں مومن جب آپ پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 95 کے اوپر، آپ نے مومنی حدیث سنی ہوگی ایک اکثر علماء سے، مولوی حضرات سے، کہ جو امت محمدیہ کے علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے کچھ کہتے ہیں افضل ہیں اور کچھ میں ملتا ہے برابر ہیں. تو آج اس کی آپ کو عملی شکل دکھائیں گے، کون افضل ہے، کون سے علماء افضل ہیں. تو مومنی یہاں پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو یہاں پہ ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 95 کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امامت سے انکار لکھا ہوا ہے. اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ہمیشہ کوئی جماعت حق کے واسطے لڑتی رہے گی اور اپنے دشمنوں پر غالب آئے گی، قیامت کے قریب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کیا ہوں گے؟ نازل ہوں گے. تو میری امت کے امیر یعنی امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کو جواب دیں گے کہ میں امامت نہیں کروں گا، اور بلا شبہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امام اور امیر ہیں، بہی سبب کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بزرگوں برتر قرار دیا ہے. مسلم سے روایت لی ہے انہوں نے. تو سرکار یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، جب امام زمانہ علیہ السلام نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے نبی امام زمانہ علیہ السلام کہیں گے آئیے نماز پڑھائیے، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ آپ میں بعض پر امام ہے، امیر ہے، آپ افضل ہیں، لہذا میں نماز نہیں پڑھا سکتا. تو یہاں سے ثابت ہوا وہ علماء جو بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں وہ یہی ائمہ طاہرین ہیں. امام زمانہ علیہ السلام جس علی کا 12واں بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو، اس علی کا مقابلہ آپ خلفاء سے کرتے ہیں. آئی تھنک مومن حجت تمام ہو چکی ہے. ہر لحاظ سے خلفۂ ثلاثہ سے بھی علی بادشاہ افضل ہیں، ہر لحاظ سے، علم لحاظ سے، جس طرح بھی دیکھا جائے. اور باقی نبی پاک کے بعد تمام انبیاء سے علی بادشاہ افضل ہیں. اسی طرح محمد والے محمد پانچتن بھی افضل ہیں، پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی افضل ہیں. یہ پورے کا پورا گھرانہ بقول نبی پاک افضل ترین گھرانہ ہے. جزاک اللہ خیر. امام زمانہ علیہ السلام. یا امام اللہ جل